सूरज की इब्तिदा हो तब भी मना, इंतहा हो एंड पर गुरूब हो रहा हो तब भी मना, और जब बीच में आ जाए तब भी। इसी तरह यानी नमाज भी एक मौका आता है कि मना हो जाती, कहीं नहीं पढ़ सकते आप गुरू के वक्त, गुरूब के वक्त। और रोजा भी कभी मना होता है, ईद के दिन नहीं रख सकते, और फिर उधर बकरीद के 4 दिन नहीं रख सकते। हज की तो इजाजत ही मखसूस अय्याम में, उसके अलावा हज नहीं हो सकता, कोई करे तो नहीं होगा। यानी किसी चीज का कोई ना कोई वक्त मुकर्रर है, फिर तादाद भी मुकर्रर है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के जिक्र की शान ये है कि अल्लाह का जिक्र कभी मना नहीं, और उसकी कोई तादाद भी नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। और फिर अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। इस ज़िम्न में हदीस पाक आई है, मेरे आका अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी बयान फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरा जिक्र महफिलों में करते हो तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में, और जब तुम मेरा जिक्र अकेले में करते हो तो फिर मैं तुम्हारा जिक्र शान तन्हाई के साथ करूं। तुम मुझे जैसे याद करते हो मैं तुम्हें वैसे याद। अल्लाह का जिक्र ये करते रहो अल्लाह का। तो फरमाया कि वज़ा का रस्म रब्बिही, और जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया अपने रब का जिक्र किया, फसल्ला, और उन्होंने नमाज कायम की, नमाज पढ़ी, वो नमाजी हो गए। पहली चीज गुनाह से पाक हुए, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र। मेरा मशवरा है आपसे कि उठते बैठते चलते फिरते कोई एक जिक्र मुकर्रर कर लो जो आपको समझ में, जैसे अल्लाह 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 पढ़ते रहो, या फिर आप अल्लाह का जिक्र। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह कहता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बना ले, अल्लाह का जिक्र करे, या फिर कलमा शरीफ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा, कई मर्तबा इसकी तकरार करें, फिर उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें। अब इससे होगा क्या, जब आप ये जिक्र करेंगे जबान से करें, और अगर जबान से नहीं करते तो जबान बंद कर दें और दिल में जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक वक्त ऐसा आएगा आप लोगों से बात भी करेंगे तो आपका दिल जारी रहेगा मंजिल, और फिर बहुत लुत्फ आएगा, बड़ी लज्जत आएगी अल्लाह का जिक्र। या फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी जिक्र करते रहे। जिक्र की बड़ी बड़ी हदीस पाक में आता है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है वो सारी चीजें अल्लाह के जिक्र के हवाले से हमारे लिए गवाह हो जाती है, और कयामत के दिन वो गवाही देंगी कि फला फला मौके पर इस बंदे ने तेरा जिक्र किया था। इस सिलसिले में एक वाकया बयान किया जाता है कि हमारे वाकये से पहले एक बात बताऊं कि हमारे असलाफ का तरीका था, जब वो पहाड़ों में जाते, जंगलों में जाते, तो वो जोर से अल्लाह का जिक्र करते, उनको गवाह बनाने के, जंगल के दरख्तों को, पहाड़ों को गवाह बनाने। एक मर्तबा इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत सफर में थे, तो जैसे आप नमाज का वक्त आए तो आपने खुद अजान दी, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने खुद अजान दी। लोगों ने कहा कि हजरत आपने अजान पढ़ी, तो फरमाया हाँ, मैं इन पहाड़ों को अपने ईमान पर गवाह बनाना चाहता। लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, उन दीवानों को चाहिए कि अपना नाम लिखने की बजाय वो अल्लाह का नाम लेना, ताकि क़यामत के दिन वो पहाड़ भी गवाही दे कि मौला इसने हम पर पहुंच कर तेरा जिक्र। इस सिलसिले में एक वाकया बयान किया जाता है कि सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद कंकरियां ली, और चंद कंकरियां लेकर उनके सामने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ कंकरियों गवाह रहना कि मैं अल्लाह की तौहीद बयान कर, मैंने अल्लाह का जिक्र किया, तुम गवाह रहे। और फिर उन कंकरियों को जमीन पे डाल दिया। उस रात सोए तो ख्वाब में क्या देखा कि हिसाब किताब हो रहा है और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इसको जहन्नम में ले जाओ। किसको? हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ी अल्लाह, इसको जहन्नम में ले जाओ। तो फरिश्ते पकड़कर जहन्नम में ले जाते हैं। तो जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर एक कंकरी को बहुत बड़ी चट्टान की शक्ल में खड़ा हुआ पाया, और वो कंकरी कह रही थी कि मैं इसको जाने नहीं दूंगी क्योंकि इसने मुझे गवाह बनाकर अल्लाह का कलेमा पढ़ा। फरिश्ते दूसरे दरवाजे पे ले गए तो दूसरी कंकरी को पाया, तीसरे दरवाजे पे ले गए तो तीसरी कंकरी को पाया, हत्ता के सारे दरवाजों पे वो कंकरियां बड़े चट्टान की शक्ल में थी। फिर हुक्म होता है कि इसे जन्नत में ले जाओ।
یعنی اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا فائدہ، یا خواب میں عام لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے مومنین کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو عمل کیا اس کی برکتیں کیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو، یہ جو بڑبڑ کرتے ہو نا، بک بک کرتے ہو، یہ ختم کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے، اور بہت مختصر مدت لے کر کے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اس لیے کوشش کرو۔ اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں، پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف ہے۔ کلمہ شریف پڑھو، بہت برکت ہے اس کی۔ اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کلمہ شریف اور درود شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر درد کی دوا اس کے اندر موجود ہے۔ کلمہ شریف کی بہت برکت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے مولا کیسے رکوں، آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رک سکتا ہوں؟ تو ندا آتی ہے اے عرش تو بعد میں جھومنا شروع ہوا، اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کی مغفرت فرمائی۔ کلمہ شریف بار بار پڑھنے کی عادت، اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کر لو کہ ہم تجدید ایمان کر لیں، ایمان کو نیا کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں۔ بار بار کلمہ شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو۔ لوگ وظیفے لیتے ہیں، کون سا وظیفہ کریں؟ میں نے اس سے پہلے رمضان شریف میں بھی اعتکاف والوں کو میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ وظیفے لیتے ہیں، مشکل وظیفے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے عرش پر لکھا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے عرش پر لکھا، عرش کے پائے پر لکھا، کرسی پر لکھا، جنت کے دروازوں پر لکھا، قرآن جنت کی پیشانی پر لکھا، ان کی پتلیوں پر لکھا، اللہ نے لکھا۔ اب اگر اس سے بڑا کوئی کلمہ ہوتا تو کیا وہ نہ لکھا جاتا؟ تو جو کلمہ اللہ نے ہر جگہ لکھا، ہم اس کلمے کی اوپر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں وظیفہ دو وظیفہ دو۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ کون سا وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے، جو مشرک کو موحد بنا دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ یہ کلمہ شریف بہت برکت ہے اس کی، اور آسان بھی ہے، سب کو یاد بھی ہے، بار بار اس کی تکرار کرو۔ اور ایک بات یہ آپ کو بتاؤں، جس نیت سے آپ کلمہ پڑھیں گے، جس نیت سے، اللہ آپ کی وہ مراد پوری کرے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھو۔ انہوں نے چند دن کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے گھر میں برکت دی۔ اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں، جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات ہو، اپنے حال پہ رحم کر لو۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی۔ کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا۔ جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت۔ جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے اللہ کی۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔
اور نبی کا کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں. اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے. اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہے اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے، تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے. ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے. ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں. اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے. اللہ اکبر. پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں. مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں. عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں. عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں. یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے. بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے. دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا. تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا. سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. بتاؤ، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے. ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے. تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے. اور فرشتوں کو اللہ کہے گا اب پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس لیے اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے. اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے. اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے. وہ پریشان تھا، لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے. کہتا ہے آپ کون ہے؟ تو وہ گھونگٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں. جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے. اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو. اور یاد رکھنا، یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو. میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں. جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی، اور میری مائیں بہنیں کہتی ہیں مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں، مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا ہے، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا، ہر بچے کی خدمت کرتی، لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو ہے وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں، اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے، فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا۔ لیکن اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، اپنے ہاتھوں، کتنی مصروف زندگی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی۔ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی۔ واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک، کسی کا باپ زمین کا مالک، کسی کا باپ گاؤں کا مالک، کسی کا باپ جاگیر کا مالک۔ سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایسے ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی ہاتھ سے سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے گٹے پڑ، اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی مشکیزہ رکھ کر لاتی تو پانی پیٹ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹ پر مشکی کالے نشان پڑ گئے۔ یہ تھی، اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد یا رات کی عبادت، حالت یہ شاہ کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے پوری رات گزارتی، ایک ہی، اور جب صبح ہوتی نماز جلدی مکمل کرتی، اور صبح تو کہتی اللہ تو نے